अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। बगैर किसी ताख़ीर के मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं। चंद दिनों से मतीउल्लाह जान साहब खुद एक ख़बर बने, उनकी ख़बरें तो सब पढ़ते थे। वो जो वाक़या पेश आया उन्हें उठाए जाने का, फिर 12 घंटे बाद उनकी बाज़ियाबी का, ये वाक़या हम सब के लिए एक सबक भी है और इससे बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। दो तबके बन गए थे, हमने देखा टीवी और सोशल मीडिया पे। एक वो तबका जो मतीउल्लाह जान साहब की तर्ज़ सहाफ़त को डिफेंड करता है उसी तरीके से जैसे वो सहाफ़त करते हैं, और एक वो तबका था जो उनकी तर्ज़ सहाफ़त से ज़्यादा मुतासिर तो नज़र नहीं आता, लेकिन उनके लिए आवाज़ उठाई गई। ये पाकिस्तानी जर्नलिज़म के लिए एटलीस्ट मैंने जो विटनेस किया एक मोमेंट ऑफ यूनिटी था, एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी भी था उन लोगों के लिए जिन्हें एहसास हुआ कि शायद हम अपने किसी साथी सहाफ़ी के लिए बग़ैर किसी गर्ज़ के भी अनकंडीशनली खड़े हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि मतीउल्लाह जान साहब से उन सवालात के जवाबात लिए जाएँ जो उनके बारे में आमतौर पे परसेप्शंस हैं। चूँकि वो ख़ुद आज़ारे राय के इतने बड़े वकील हैं, तो मुझे यकीन है कि वो मेरा कोई सवाल बुरा नहीं मनाएंगे, और अगर बुरा मना भी देंगे तो जवाब दे देंगे सर, है ना सर? प्लीज़। अच्छा सर, अब आपने क्यों आर्मी क्यों छोड़ी आपने? आर्मी मैंने नहीं छोड़ी। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, डिसिप्लिन ग्राउंड्स पे मुख्तलिफ वार्निंग्स के बाद 6 महीने रेलीगेट होने के बाद जो है एक सेमेस्टर के एंड पे इंटरव्यू हुआ कमांडेंट का, उसमें विड्रॉ हुआ। और ये जो आम तासुर पाया जाता है कि इनको जो है बुरे किरदार की वजह से निकाला गया क्योंकि काफ़ी प्रोपेगेंडा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे पास तमाम इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जिसको हम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं, तो इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका। अच्छा मती साहब, क्योंकि मैंने भी जब इसके बारे में जानने की कोशिश की तो क्या वजूहत थी, तो प्रोपेगेंडा के थ्रू तो वही पता चला जो आपने जिस बात का जिक्र किया। मेरे लिए भी वो अलार्मिंग था, तो जब ज़्यादा डिग किया तो पता लग गया कि डिसिप्लिनरी इशू थे। तो सर आप क्यों कैंटीन पे बैठे रहते थे और क्यों सियासी सवालात करते थे? आप फिर क्या ज़बरदस्ती फ़ौज में भेजा गया था आपको? नहीं, असल बात नहीं है। आई लव्ड आर्मी, और मैं मैट्रिक के बाद से मैं बड़े भाई मेजर थे, उनको देख के, और वालिद साहब मेरे कर्नल थे, उनको देख के आई लव्ड आर्मी। तो इस वजह से मैं आर्मी में ख़ुद भी जाना चाहता था, और वहाँ पे जाके काफ़ी फ़िज़िकली टफ़ एक लाइफ होती है, तो उस लाइफ को जो है मैं शायद कोप अप नहीं कर सका और बहुत ज़्यादा रिजिस्ट करता था। जनरल ज़िया-उल-हक का दौर था, और आप जिसको कह सकते हैं कि वालिद साहब मेरे जनरल ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे, तो मैंने भी उनके देखा देखी थोड़ा सा क्लासरूम्स के अंदर कुछ बातें करना शुरू कर दी थी, तो प्लटून कमांडर मेरे लाइक नहीं करते थे। तो जब आपने सीएसएस क्लियर किया तो वो मेरी फादर भी चूँकि आर्मी में, मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं, तो वो लोग माई डैडी सेज द सेंटेंस कि यू हैव टू बी फिट फॉर द शूज़। तो आप इफ़ यू आर फिट फॉर द शूज़ तो ही आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये कैसे हो गया कि इवन यू आर फिट फॉर द शूज़, यू आर द सेम साइज़, फिर भी आप नहीं चल सके, ऐसा क्यों? अब ये वाकई मुझे भी नहीं समझ आया। हमारे जो कमांडेंट थे जनरल गुलाम मोहम्मद, वो जब आए तो उनकी पॉलिसी कुछ चेंज हो गई। उनके बेटे भी थे कमांडेंट के, वो जूनियर थे। हमारा रगड़ा भी कम हो गया, और मुझे याद है 5 वक्त की नमाज के लिए फ़ौरन भी होता था, तो वो पॉलिसीज़ कुछ चेंज हुई, सख्ती ज़्यादा हो गई, मेरी वार्निंग्स बढ़ती गई। फिर जो आखिरी बार एक पीटी पीरियड मुझसे मिस हो गया, डिप्टी कमांडेंट वार्निंग मिली, और मुझे फिर कमांडेंट के सामने पेश कर दिया गया। तो ये आपके लिए कशमाला तारिक से रिसेंटली आपका क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें आपने उनसे जो सवाल पूछा, बड़ा तगड़ा सवाल था, बड़ा रेलेवेंट था, लेकिन उन्होंने आपको एक ताना दे मारा कि आप बताएं आप फ़ौज छोड़ के जर्नलिज्म में क्यों आए। तो आप बताएं आपके लिए फ़ौज छोड़ना ताना है या पछतावा है या तजुर्बा था? लेकिन जब फ़ौज छोड़ी तो उस वक्त तो मुझे बुरा लगा। मैं समझता था कि गलत हुआ है, मुझे नहीं निकालना चाहिए था। मैंने नहीं छोड़ी ना, मुझे तो विड्रॉ किया गया। तो लेकिन बाद में आई थिंक आई वाज लकी, आई वाज मच बेटर ऑफ। तो ब्रिगेडियर मतीउल्लाह जान, जनरल मतीउल्लाह जान ज़्यादा आपकी सोल को सूट करता है या सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान? अब तो मैं समझता हूँ मैंने दुनिया देखी है, तो आई एम बेटर ऑफ। आपके बारे में एक तासुर है जो आपकी स्टोरी, जो कुछ लोग जब पढ़ते हैं वो आपको अगर ज़ाती तौर पे नहीं भी जानते तो वो ये कहते हैं कि ग्रज है, इनको आर्मी से कोई ग्रज है। नहीं, आर्मी से ग्रज नहीं है, मुझे आर्मी के पॉलिटिकल रोल से ग्रज है बतूल। आर्मी से कोई ग्रज नहीं है। आर्मी का जो सियासी किरदार है, और ये मैंने अपने फादर से इनहेरिट किया है, और
جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی تھی تو آئی ریممبر مائی فیملی ممبرس کرائڈ، میری مدر، میرے فادر. تو فرام دیٹ آنورڈز وی نیور لائک دا پولیٹیکل رول آف دی آرمی. تو ایون ایز اے جرنلسٹ آئی ہیو انہیریٹڈ دس تھنکنگ کہ آرمی شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان پالیٹکس. متی اللہ جان صاحب آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا سیل نہیں بننا چاہیے جس کو پولیٹیکل اسائنمنٹس دی جائیں، اور میرا خیال ہے تمام صحافیوں کی اپروچ یہی ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن آپ جس طریقے سے یہ اپنا پوائنٹ کنوے کرتے ہیں اس کی پرسیپشن میں پرابلم آ جاتا ہے، اس کی ریسیونگ میں پرابلم آ جاتا ہے. کیا ہے آپ کی کیا وے آف کمیونیکیشن میں پرابلم ہے؟ دیٹ یو مے بی یو ٹو اسٹریٹ فارورڈ، مے بی یو ٹو ہارڈ ٹو ڈائجسٹ فار سو مینی پیپل. دس کین بی ون آف دا ریزن، کیونکہ میں میٹرک کے بعد فوج میں چلا گیا اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو انگریزی سیکھتا ہے بندہ وہ بل شٹ کے ذریعے سیکھتا ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ. تو ہماری جو نالج کی بنیاد ہے وہ بل شٹ ہی ہے. اور میٹرک کے بعد جب عمر ہوتی ہے کالج یونیورسٹیز میں بکس پڑھنے کی، کتابیں پڑھنے کی، نالج گین کرنے کی، ووکیبلری امپروو کرنے کی، تو ہم اس وقت وہاں پہ بل شٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بل شٹ سن رہے ہوتے ہیں. تو وہ شاید میری ووکیبلری اور میرا شاید ایکسپریشن اس وجہ سے وہ سولجر لائک ہو گیا، کیڈٹ لائک ہو گیا، اور بعد میں اس کی چھاپ جو ہے میرے ایکسپریشن میں بھی رہی. تو شاید میرے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں اپنی فیلنگز کو بیان کرنے کے، مگر میں اپنی فیلنگز ڈائریکٹلی بیان کر دیتا ہوں. شاید یہ، اور میں بٹوین دا لائنز شاید بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور اس کی وجہ بھی میری وہ ٹریننگ ہے. وہاں پہ جتنی ہم نے پبلک اسپیکنگ کلاسز کی تھی اور وہاں جتنا میں نے اپنے فادر سے سیکھا ہے، فادر بھی ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ. اپنے اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا ذمہ دار آپ پی ایم اے کو میرے فادر بھی میرے پی ایم اے کی ٹریننگ، اور آئی تھنک میری فیملی میں بھائی میجر ہے تو فوجی اسٹریٹ فارورڈ تو ہوتا ہے، مگر جب کوئی فوجی سے متعلق اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے تو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو بس یہ ہے. ادروائز تو آرمی کے ساتھ اس وقت تو ظاہری بات ہے آپ کو ہوتا ہے کہ یار دیکھو میرے ساتھ زیادتی ہوئی. میرا جو بڑا بھائی تھا اس کا زیادہ اس کو وارننگ ملتی تھی، اس کو زیادہ جو تھا وہ لیٹر آتے تھے فادر کو، اور اس سے بھی فادر جو ہے بڑے غصے میں جواب دیتے تھے. میری بھی کچھ وارننگ لیٹر کے فادر نے بڑے غصے میں تو آپ جواب کے دیے. بھائی کو کیوں وارننگ لیٹرز آتے تھے؟ وہ بھی ان کے بھی ہر وقت پٹھوں میں رہتے تھے. وہ میجر بن گئے، وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن اس وقت شاید پالیسی اتنی سخت نہیں تھی. تو میں سمجھتا تھا کہ شاید ٹھیک ہے ہم بھی اسی طرح نکل جائیں گے، لیکن میں 6 مہینے پیچھے بھی کر دیے انہوں نے، اور پھر کمیشن بھی نہیں ہوا، وارننگز بھی بہت تھی، اور پھر فادر نے بڑے سخت قسم کے لیٹرز بھی لکھے. میں نے جیسے بتایا کہ نئے جنرل صاحب آئے تھے تو پالیسی بھی بڑی چینج ہو چکی تھی. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ ایسی سٹوریز کرنے میں، آپ کو پتہ ہے چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہوں، یہ خطرے کا راستہ ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ راستہ اپناتے ہوئے؟ بطول خطرہ سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک وارننگ ملی تھی جس میں لکھا تھا کہ جو فادر کو لیٹر گیا تھا کہ ہی لیکس سینس آف پروپورشن، اس کی یہ ورڈنگ تھی. سو مجھے وہ ابھی تک یاد آتا ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس بارے میں اور ایک کہ سینس آف پروپورشن کیا ہوتا ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ شاید جو میری آخری وارننگ تھی ڈپٹی کمانڈنٹ، کیوں میں نے پی ٹی پیریڈ مس کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ساری رات بیٹھ کے ایک ہی چیز پہ لگا رہا ہوں. میں ریلیگیٹ ہوا تھا 6 مہینے، تو جو نئے کیڈٹ آئے تھے ان کا سینئر موسٹ تھا، تو اس میں ساری رات بیٹھ کے پریڈ اسٹیٹ بک تیار کی، سک رپورٹ بک تیار کی، لیو بک تیار کی. میں نے کہا ان کو میں ختم کر کے اٹھوں گا. صبح 4-5 بج گئے، لیکن میں وہ تیاری کر رہا تھا مارکرز کے ساتھ، کور چڑھا رہا ہوں. آئی نیور بارڈر کہ مجھے تھوڑا سو جانا چاہیے صبح، مطلب کلاس پی ٹی پیریڈ، مطلب میں لگ گیا ایک، تو بس اس میں لگا رہا. تو اس میں صبح میں میرے روم میٹ نے مجھے جگایا اور میں جاگا ایک دفعہ پھر سو گیا. تو شاید اس وارننگ میں انہوں نے لکھا سینس آف پروپورشن. تو مجھے لگا کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو انگیج کر لیتا ہوں کسی ایک ایشو کے اوپر. And you can't help it. And you, because I think it is important. تو میں جب بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہوں، فوکس ہو جاتا ہوں، تو پھر میرا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے. آپ کی اسی بات سے مجھے ایک حوالہ یاد آیا ہے. تب تک تو آپ خیر نہیں پتہ لگا تھا کہ آپ کدھر ہیں، اور سب آپ کے لیے دعا ہی کر رہے تھے اور سوالات اٹھا رہے تھے. لیکن انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک آرٹیکل آیا تھا، آئی ہوپ آپ نے پڑھا ہو. اس میں
اس میرے میں کلاس فیلو حماد انہوں نے لکھا تھا. انہوں نے اچھا مے بی آئی ایم اسکپنگ دا نیم آف دا رائٹر، لیکن اس میں ایک لائن تھی کہ مطیع اللہ جان کی طاقت اس کا پاگل پن ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو فوجی ہوتے ہیں نا اس میں ایک پاگل پن کا لیول ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی جان پہ کھیلتا ہے اور اس کے لیے پاگل پن کا لیول ہونا چاہیے. تو آپ اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ میں ہاں تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک فوجی کی طرح ہی بات کرتا ہوں. صرف فرق یہ ہے کہ میں نے شاید دنیا زیادہ دیکھ لی ہے، تھوڑا پڑھ زیادہ لیا ہے، تو اور سیاسی نظام کو سمجھتا ہوں، عوام کے ووٹ کی اہمیت کو تو سمجھتا میں ہوں. آپ نے پاگل کی جگہ فوجی کا لفظ استعمال کر لیا. کوئی حرج نہیں ہے، میرا باپ بھی فوجی تھا، بھائی بھی فوجی، میں بھی فوجی تھا. پاگل پن کبھی کبھی ضرورت پڑتا ہے قوموں کو. عوام کا پاگل پن ہی ہوتا ہے نا کہ وہ قوم کے لیے جان دیتے ہیں. جان دینا جو ہے وہ کوئی عقل مندوں کا کام تو نہیں ہے. تو یہ پاگل پن بہت ضروری ہے. اس پاگل پن کو پریزرو کرنا چاہیے اسٹیٹ کو، ریاست کو. کیونکہ ابھی آپ نے سپریم کورٹ کے جج صاحب کی ججمنٹ پڑھی ہوگی، جسٹس باکر کی، کہ اگر ریاست اپنے ملک میں بونے بنائے گی، لوگوں کو ڈرا کے بزدل بنائے گی، نیب کے حوالے سے جو تو انہوں نے پھر بات کی. ان لوگوں کے ذریعے وہ کوئی بڑے عظیم مقاصد نہیں حاصل کر سکتی، وہ ریاست عظیم نہیں بنے گی. تو لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح ریاست کو گروم کرنا چاہیے، انہیں بہادر بنانا چاہیے، انہیں جو ہے بولنے کی جرت دینی چاہیے، لیکن ہمارے سچ بولنے ہاں کی. متی صاحب بہادری کی تعریف غداری کیوں ہو جاتی ہے؟ کسی کے کہنے سے تو کوئی غدار نہیں ہو جاتا. میں نہیں سمجھتا کسی کے کہنے سے کوئی غدار ہو جاتا ہے. اب ایک اور زاویہ ایڈ کرتے ہیں گفتگو میں. آپ جو پروگرامز کرتے تھے تو جو آپ کے مہمان ہیں زچ ہو جاتے تھے، اتنے شرمندہ ہو جاتے تھے کہ زیادہ تر لوگ اب یہ تاثر ہے کہ نہ اب دوبارہ اسے انٹرویو نہیں دینا. مجھے کبھی کبھی یہ تاثر ملتا تھا، لیکن کبھی میں نے ایسا سوچا نہیں کہ میں مہمانوں کو زچ کروں یا مجبور کروں. مجھے ایک ویسے تھوڑا سا رہتا تھا ایک جرنلسٹک اینگر جو ہے، ایگریشن، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے یہ حکومت ہے، یہ ووٹ لے کر آیا ہے، اس کے پاس اگر دکھانے کو کام نہیں ہے تو سنانے کو جواب تو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کام بھی نہیں ہے دکھانے کو اور جواب بھی نہیں ہے دینے کو، تو پھر آپ نے ووٹ کیوں لیے؟ اور مجھے غصہ اس وجہ سے بھی ان لوگوں پہ آتا ہے، سیاستدانوں پہ، کہ جو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو یہ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنی بھی کیا بزدلی؟ یہ بولتے نہیں ہیں. جب وقت آتا ہے تو یونیفارم کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا مطیع اللہ جان صاحب، اس میں میں اپنی رائے بھی ایڈ کر لیتی ہوں کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو غدار کون، سہیل ولایت صاحب نے جو لکھی ہے، اس میں نواز شریف کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں اپنی سیاسی جماعت بنا سکتے. حالانکہ ان کا ایک بڑا امیر سیاسی خاندان تھا، کاروباری خاندان تھا، لیکن اتنے تگڑے ہونے کے باوجود بھی وہ اس سپورٹ کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. تو سر وہ کیسے بولیں جب ان کو چاہیے سپورٹ آنے کے لیے؟ دیکھیں، سیاستدانوں کو ایک چیز ہوتی ہے نظریہ، ایک چیز ہوتی ہے حکمت عملی. سیاستدان کا نظریہ جو ہے نا وہ پرماننٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے حکمت عملی وہ جو بھی اختیار کرے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اس کا تعلق حکمت عملی سے ہے، نظریہ سے نہیں ہے. تو سر پھر حکمت عملی ہے، نظریہ تو افسوس ہے ہی اس نہیں. بات کا ہے کہ نظریہ تو کم از کم اپنا بار بار اس کو دہرائیں نا. جیسے یہ ووٹ کو عزت دو ایک نظریہ ہے، لیکن حکمت عملی کیا ہے کہ جی ہم نے جی معیشت بحال کرنی ہے اس لیے سب اکٹھے ہو جائیں، سب متحد ہو جائیں، یہ ایک حکمت عملی ہے. لیکن جب آپ اس حکمت عملی کو نظریے کا نام دے دیں گے اور الٹیمیٹلی ووٹ سے آپ بھوٹ کی طرف شفٹ ہو جائیں گے، تو پھر سیاست تو نہ کہیں نا اس کو. پھر آپ صاف صاف کہیں کہ یار اب اس ملک میں جمہوریت نہیں ہو سکتی، سیاست نہیں ہو سکتی. مطیع اللہ جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈان جیسے ادارے میں بھی کام کیا، اس زمانے میں بھی کیا جب اس سے زیادہ لبرل اور اوپن مائنڈیڈ ادارہ نہیں تھا. اب تو خیر پالیسیز بڑی چینج ہو گئی ہیں زیادہ تر ٹی وی چینلز کی. اور پھر آپ نے وقتی بھی جیسے ادارے میں بھی کام کیا جن کے لیے یہ پالیسی ہوتی تھی کہ دیکھیں انڈیا نقشے پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ اتنے کنزرویٹو تھے پالیسی کے لحاظ سے. لیکن کیا وجہ ہے کہ دونوں ہی ادارے اپنی پالیسیز میں تو بڑے مضبوط ہیں کہ ہم نے یہ پالیسی فالو کرنی ہے، لیکن مطیع اللہ جان دونوں سے ہی برداشت نہیں ہو رہا؟
کیا وجہ؟ آئی ڈونٹ نو، یہ تو آپ کو وہی بتا سکتے ہیں جن کو بقول آپ کے میں برداشت نہیں ہوا، مگر میں اتنا مانتا ہوں کہ ڈان میں جو جتنا میں نے کام کیا ہے اور جو اپنا گریبان میں نے صحافیوں کے بارے میں پروگرام کیا ہے، وہ ڈان جیسا ادارہ ہی چلا اور سکتا اب تھا۔ بھی بہت آوازیں اٹھی ہیں ڈان سے آپ کے لیے، بہت زیادہ آوازیں اٹھی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈان کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔ اور پھر نوائے وقت میں لیکن سر پھر چلتا نہیں رہا نا، نہیں رہا، رک گیا۔ وہ ایک سیکنڈ فیز ہے، ہوں، لیکن دیکھیں پہلے چلا، پھر اس کے بعد دیکھیں وہ ایک تاریخ ہے ویسے، وہ بالکل پروگرام بالکل ہے، وہ ہاں۔ صحافیوں کی اور میڈیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایک ریفرنس ہے۔ اب آ جائیں وقت ٹی وی پہ، وقت ٹی وی بند ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پہ مجھے اور مجھ جیسے لوگوں کو اپنی بات کہنے کی آزادی تھی۔ بہت سے پروگرام ہوئے، اور جو نوائے وقت میں میرے 6 سال کالم چھپے ازخودی کے نام پہ، تو اس کا کریڈٹ تو نوائے وقت کو ملتا ہے، وہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن میں یہ اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھوں کہ کیا وقت ٹی وی اور نوائے وقت نے دونوں پلیٹ فارمز نے ہی آپ کو ایکول اظہار کا موقع دیا؟ میرے خیال میں دیا، بالکل دیا، اور مجھے تو بہت ملا۔ میں تو ویسے بھی لمٹس کو پش کرنے کا عادی ہوں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہی وقت بند ہوا کیونکہ دوسرے راستے پہ چل پڑے تھے، سوال اٹھانے کے راستے پہ چل پڑے تھے وقت ٹی وی، یہ یا دیکھیں نا، دوسرے میرے میٹرز میں؟ خیال میں وقت ٹی وی اس وجہ سے بند ہوا، اور خاص کر میرے پہ پابندی اس وجہ سے لگی کہ 25 جولائی کے جو الیکشنز ہوئے تھے، اس کے بعد جس طرح کی انالیسز ہم لوگ کر رہے تھے اور کرنا چاہ رہے تھے، وہ مزید قابل برداشت نہیں تھی۔ اور پھر اس وقت دیکھیں، پہلے جو ہم سب کچھ کر لیتے تھے اس میں ایک طرف سویلین گورنمنٹ ہوتی تھی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی، دونوں میڈیا کے گروپس دھڑوں میں تھے۔ تو ہم لوگ جو بات کرتے تھے اصول کی، اس میں ہمیں سویلین گورنمنٹ کی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی سپورٹ ہوتی تھی، اور جو فوج کے دھڑے کے صحافی تھے ان کو فوج کی سپورٹ ہوتی تھی۔ تو جب ایک دھڑا بالکل ہی بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، جب ایک دھڑا بالکل ہی بیٹھ گیا تو پھر ہم جیسوں کا تو فیوچر نہیں تھا اس میں۔ تو یہ نیچرل سی بات تھی کہ پھر وہ اکنامک کرائسس ہوا، پھر جس طرح عدالتیں استعمال ہوئی، نیب استعمال ہوا، وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جو کیا حرکتیں کی، ایون کہ میڈیا کے لیے مسائل کھڑا کیے، پیمرا کو بے دریغ استعمال کیا، سائبر کرائم کو، ایف آئی اے کو میڈیا کے خلاف استعمال کیا گیا، جو اشتہارات کا مسئلہ بنا دیا گیا، روک دیا گیا، ان سب چیزوں نے میڈیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ پہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ ایکٹیوسٹ زیادہ ہیں اور جرنلسٹ کم ہیں۔ جس ملک میں آمریت ہو، اس ملک کا صحافی جرنلزم سے پہلے ایکٹیوزم کرنا چاہتا ہے، اور اس کا فرض بھی بنتا ہے۔ آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آمریت ہو، اور آپ کہیں کہ میں نے تو متوازن صحافت کرنی ہے، مطلب بیلنس رپورٹنگ کرنی ہے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ جمہوریت اور آمریت میں کسی قسم کا توازن رکھنا ایک بیلنس جرنلزم ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض آپ پہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن کی طرح آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ایک صحافی کی طرح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی کارکن ہونا کوئی گالی نہیں ہے، اس ملک میں سیاست کو گالی بنایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں صحافی ہوں تو دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تو میں نیوٹرل ہونا چاہیے مجھے، اور ہوں بھی، لیکن ایک طرف فوج کا آمر ہو اور دوسری طرف کوئی بھی سیاستدان ہو تو میں اس میں توازن تو نہیں رکھوں گا۔ میں اگر اس ملک میں آمریت ہوگی تو صحافی سیاسی کارکن ہوں گے، اور وہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں کارکن ہوں گے، وہ جمہوری نظریے کے اور سیاست کے نظریے کے کارکن ہوں گے۔ تو آمریت کے ہوتے ہوئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے متوازن صحافی ہیں اور بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کی ایک خام خیالی ہے۔ آمریت میں صحافت نہیں ہوتی۔ آمریت میں جو لوگ اپنے آپ کو صحافی کہہ کے آمریت اور جمہوریت میں بیلنس کرتے ہیں، تو وہ صحافت نہیں ہے، وہ، میں معذرت کے ساتھ، وہ خباثت ہے۔
ایک اعتراض آپ پہ یہ بھی ہے کہ عبدالقیوم صدیقی اور عمار مسعود کے ساتھ آپ نے جو مزاحیہ ویڈیوز بنایا کرتے تھے آپ لوگ، وہ زیب نہیں دیتا تھا ایک صحافی کو. جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے تھے نا اور گزر رہے ہیں، اس میں تو اگر آزادی اظہار کے لیے گھنگرو بھی باندھنے پڑے نا تو ہم جیسے لوگ باندھیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آمریت آتی ہے نا تو یہ پیشہ ورانہ جو ضابطے ہوتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور توڑنے بھی چاہیے. جب جان پہ بنی ہو تو پھر آپ جو ہیں فیشن نہیں کرتے، پھر آپ پہلے جان بچاتے ہیں. تو یہ طنز و مزاح سانس لینے کا ایک طریقہ ہے، یہ پانی سے اپنی ناک کو اوپر رکھنے کا طریقہ ہے. اگر یہ طنز و مزاح بھی نہ ہو تو لوگ دم گھٹ کے مر جائیں. تو اس لیے جو لوگ زبان سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ اشاروں سے کرتے ہیں. متی کیا وجہ ہے کہ جب آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں تو آپ کو ووٹ کم ملتے ہیں؟ وہ لوگ آپ کو ووٹ دینے سے ڈرتے ہیں یا دینا نہیں چاہتے؟ کاش میں ووٹ کے لیے الیکشن لڑتا ہوتا، کیونکہ میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ووٹ کم ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے. زیادہ اہم بات ووٹ کی اہمیت ہے اور ووٹ کے عمل کی عزت ہے. اور ووٹ کم ملیں یا زیادہ ملیں، جو آج مجھے عزت ملی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ووٹ سے کم نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. اور آپ کی ایمانداری اب مجھے انٹرویو کرتے ہوئے بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو میری اپنی ایک پرسنل رائے وہ ضرور انٹرویو میں جھلک رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں اور ایک اداروں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے انسانیت وہ ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کی رائے بن جائے. اینڈ آئی ایم ناٹ انکمفرٹیبل ود دیٹ فیکٹ. اچھا، آپ جو کرتے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں متی اللہ جان صاحب، اس سے آپ کا خاندان متاثر ہوتا ہے؟ آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ پاکستان بھی ہمارا خاندان ہے بطول، اور ہم جو کر رہے ہیں نا اس سے ہمارے خاندان اور ہمارے پاکستان کی نسلیں متاثر ہو رہی ہیں. میرے باپ نے جو کیا اس نے بھی ہمارے خاندان کو متاثر کیا. اور ظاہری بات ہے میرے فادر کرنل عبدالرزاق خان عباسی، انہوں نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی. اس سے پہلے وہ اسلام آباد کا تحقیقاتی ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، وہاں پہ سینئر ریسرچ اسکالر رہے. وہاں پہ وہ سیمیناروں میں جو بات کرتے تھے تو اس سے ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ہمیں بھی. تو جب کوئی خاندان کا ذمہ دار مشکل سٹینڈ لیتا ہے تو پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حق اور سچ کی بات ہوتی ہے وہ کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا خاندان ہمارا پاکستان آپ کا اپنے بچوں کو خاندان بھی ہے. صحافت میں لائیں گے؟ یہ تو ان کی مرضی ہے اور ان کی قسمت ہے، مگر یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے میں ان کی تصویر تک سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہتا تھا. مگر اس ہنگامی صورتحال میں جس طریقے سے میری وائف نے اور میرے بچوں نے باتیں کی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے ان پہ، اور ان کی جو بھی جذبات تھے ان سے نہ صرف یہ کہ میری جو ہے میں بھی آج ان کے سامنے موجود ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ ان سے پاکستان کے تمام نوجوانوں کو اور خواتین کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے، آپ کو ان پہ فخر ہے اور انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے آپ کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں وہ تھوڑے چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، تو آپ کی اہلیہ کبھی جھگڑا کرتی ہیں آپ کو کہ چھوڑ دو یہ سب؟ دیکھیں، جو اہلیہ ہوتی ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ سب ایک سی ہوتی ہیں، سب کے جذبات ایک سے ہوتے ہیں. میری والدہ کے بھی جذبات میرے والد صاحب کے حوالے سے یہی تھے. وہ انہیں بہت روکتی تھی اور والد صاحب کو کہتی تھی کہ یہ جو آپ سیمیناروں میں بولتے ہیں نا اتنی بڑی بڑی انگریزی بات میں، تو مجھے وہ جملہ ان کا آج تک یاد ہے والدہ کا، کہ انہیں کہتی تھی کہ آپ نا صرف یہ اٹ بیٹی چیٹ سے کام لیا کریں، زیادہ انگریزی نہ مارا کریں، آپ کو نقصان ہوتا. وہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے والد کے
تو مجھے وہ بڑی ہنسی آتی تھی. تو ظاہری بات ہے میری اہلیہ بھی مجھے کہتی تو ہے اور سمجھاتی تو ہیں، مگر پھر وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ بطور صحافی میری ذمہ داری ایک اپنے چھوٹے خاندان کی حد تک نہیں بلکہ اس پوری ملک اور قوم کے خاندان کے لیے کی طرف بھی ہے. متی چونکہ آپ اپنے فادر کا بھی بار بار ذکر کریں تو ایک پروپیگنڈا ان کے بارے میں بھی ہوتا ہے، آپ کے ابا کے حوالے سے بھی کچھ وہ بتائیں. ان کا آرمی میں کریئر کیسا تھا، کیا کچھ مقدمے تھے، کلیئر کریں. قتل کے مقدمے کیا یہ چلتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میرے فادر ہی واز اے ویری پریسٹیجیس پی ایم اے سے وہ سورڈ کے ساتھ پاس آؤٹ ہوئے تھے 10th نمبر پہ. ہی واز بٹالین کوارٹر ماسٹر. پھر انہوں نے ایز میجر پیکنگ یونیورسٹی سے چائنیز لینگویج میں ماسٹر کیا، 44 کنٹریز میں ڈسٹنکشن حاصل کی، پاکستان کا نام روشن کیا. اور وہ ایون کہ چائنیز کے درمیان انٹرپریٹیشن کا کام کرتے تھے، ڈفرینٹ ڈائلیکٹس. دیور سرپرائز کہ پاکستان سے ایک بندہ آ کے جیسے کوئی چین سے یہاں آ کے پٹھان اور پنجابی کے درمیان انٹرپریٹیشن بن جائے. تو ہی واز سو گڈ ان چائنیز لینگویج. پھر ایز لیفٹیننٹ کرنل انہوں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں. ہی گاٹ گولڈ میڈل فرام پشاور یونیورسٹی. دین ہی ڈڈ ماسٹرز ان فلاسفی. ہی گاٹ گولڈ میڈل ان فلاسفی پشاور یونیورسٹی. Then he did LLB from Punjab University just after retirement. اور اگر اس طرح کے قتل کے مقدمات ہوتے یا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کورٹ مارشل ہوتے ہیں تو اس طرح پھر دوبارہ جابز نہیں ملتی فوج چھوڑنے کے بعد. میں نے بھی پی ٹی وی میں جابز کی اور دوسرے اداروں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں نے بھی جابز کی. اور میرے فادر بھی ہی واز ہیڈ آف چائنا ڈیسک in the Institute of Strategic Studies for 8 years. He was senior research scholar. تو آپ کے فادر کا کریئر اسپاٹلیس تھا. It is spotless اور in fact it was extraordinary. آپ جائیں پوچھیں ان کے کولیگس کے ساتھ یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ڈرام آؤٹ، یہ فادر کا کورٹ مارشل، آئی ڈونٹ نو یہ کس دنیا سے یہ لوگ آئے ہیں. میرے بھی کورس میٹ ہیں 700-800 ہر کورس کا کیڈٹ ہوتا ہے کورس میٹ. اور یہ جو ڈرام آؤٹ اور خدا نخواستہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پورا کورس کے سامنے ہوتا ہے اگر کوئی ایسی بات ہو. ٹھیک ہے. کوئی میرا کورس میں آ کے کوئی شرم تو ہو نا کسی میں اگر کوئی ایسی بات ہو. لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ کچھ لوگ شاید بیچارے اپنی پینشن کی خاطر یا نوکری کی خاطر ان کا فرض ہے کہ دے شوڈ کلیریفائی اٹ کہ بھائی متی اللہ ہمارا کورس میٹ تھا، یہ دس از رانگ. لیکن اب وہ تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو کیا پریشر ہے. کچھ لوگ تو افسوس کرتے ہیں میرے ساتھ لیکن تھنگس دے شوڈ آئی تھنک آپ کے فوج کے کورس میٹس آپ کے ساتھ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہاں دس از بیڈ. یا دے نو اٹ. ان کو تو پتہ ہے نا میرا. تو یہ جو میں نے تو اس کا جواب اس لیے نہیں دیتا اور نہ ہی میں کوئی کمپلینٹ کرتا ہوں کیونکہ پھر اس طرح کی میری کمپلینٹ کو وجہ بنا کے وہ پورے سوشل میڈیا کو پھر آپ تو پہلی بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ فادر کے حوالے سے بھی جو پروپیگنڈا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور یہ ہی واز اے پریسٹیجیس آفیسر. ان کے کورس میٹ جنرل جہانگیر کرامت، جنرل محمود دورانی، ان سے جا کے پوچھیں. ٹھیک ہے. اور اٹ از ویری سیڈ کہ ہمارے ملک میں آپ جو محب وطن لوگ ہیں ان کو آپ اس طرح ملائن کرتے ہیں. اگر کوئی محب وطن اسٹریٹ فارورڈ ہے تو برداشت کر لیں. ٹالرنس کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ ہمیں جو مرضی کہیں we will tolerate it, but when you will violate the constitution and when you will commit an act of treason, we cannot tolerate it. کسی شہری کو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. جنرل مشرف کو ایک مثال بنا دینی چاہیے تھی. بھٹو جیسے وزیر اعظم کو آپ نے ایک ہارریبل ایگزامپل بنایا. جنرل مشرف کو میں کہتا ہوں وقار سیٹھ کے فیصلے کے مطابق ٹیریبل ایگزامپل بنانا چاہیے تھا. بغاوتوں کو ایسے نہیں کچلا جاتا کہ کوئی فیصلہ دے دیا کہ جی اتنے سال قید اور اتنے سال قید. اور ان لوگوں نے جس نے جنرل مشرف کے فیصلے کی مخالفت کی ان کو بھی ٹیریبل ایگزامپل بنانا چاہیے. لیکن اس کا ہم سارا ملبہ صرف اسٹیبلشمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتے نا متی. جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں پہلے ان کا الیکشن کے سلوگنز یہی ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے اس کو کیفری کردار تک پہنچائیں گے، ہم یہ کیس کھولیں گے وہ کیس کھولیں گے. کشمیر پہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے پولیٹیشنز کو لایا کون ہے؟ ہماری جو پولیٹیکل نرسری ہے وہ گراس روٹس نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی یہ ڈیری فارمز ہیں،
ملٹری فارمز ہیں جہاں پہ یہ سیاستدانوں کو بنایا گیا ہے. واحد ایک پولیٹیشین تھا جس نے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر کے پارٹی بنا کر اپنی پارٹی بنا کے نظریہ دے کے وہ آگے چلا, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. لیکن متی صاحب وہ بھی تو کسی کی کیبنٹ میں تھے نا. بالکل تھے, میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کوئی سیاستدان جو ہے اس نے آمر وقت کے خلاف آواز اٹھا کے اپنی پارٹی کی بنیاد نہیں ڈالی, اس نے اسی کی بنائی ہوئی پارٹیوں کے اندر سے کرتے ہوئے کیا. مگر پھر بھی بعد میں کچھ سیاستدانوں کو جب سمجھ آ گئی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو پھر بھی وہ مکمل طور پہ کھڑے ہونے چاہیے تھے. ان کو کئی بار موقع ملا, بے نظیر نے بھی پھر کمپرومائز کیا, نواز شریف نے بھی کمپرومائزز کیے, اور وہ جو کمپرومائزز کا ایک ایرا تھا 1988 سے 1999 تک, ان کمپرومائزز کی وجہ سے جنرل مشرف آیا, اور پھر جنرل مشرف کے بعد کمپرومائزز کر کے 2008 میں جب زرداری صاحب آئے اور نواز شریف آئے اور پھر کمپرومائزز کرتے رہے, تو ان کمپرومائزز کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو ہے یہ عمران خان جیسی, جس کو کہتے ہیں نا منہ بھولی جمہوریت, وہ ہے. ٹھیک ہے, ایک اور زاویہ متی اللہ جان صاحب اس میں ایڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ارشد شریف, آسمہ شیرازی, جیو سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافیوں نے آپ کے لیے باقاعدہ پروگرامز کی آواز تو تقریباً سب نے ہی اٹھائی, لیکن یہ کچھ نام ایسے تھے جن کا ماضی آپ کے ساتھ تلخ بھی رہا ہے, لیکن انہوں نے بڑی عزت سے آپ کے لیے پروگرامز کی, آپ کے لیے آواز اٹھائی. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دیکھیں پروفیشنل ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں, بلکہ میں نے جو پروگرام بھی کیا تھا صحافیوں کے خلاف وہ کوئی ذاتی نوعیت کا نہیں تھا. میں ایک ایشو لے کر اور اس ایشو کے اوپر خود احتسابی کا کانسیپٹ تھا نا آپ کا, خود احتسابی کا کانسیپٹ, مطلب ایک ٹاپک لے کے میں پھر اس میں سے کیس اسٹڈیز کرتا تھا. میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرتا تھا. تو اس وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اچھے پروگرام کیے ہیں یا میرے لیے آواز اٹھائی ہے تو بنیادی طور پہ انہوں نے میرے لیے نہیں, آزادی رائے کے لیے آواز اور اٹھائی اپنے ہے. لیے بھی, ہم سب کے لیے. اور میرے بھی یہی پالیسی رہی ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئے, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کوئی صحافی اچھا لگتا ہے یا برا, میں نے اس کی کاز کے لیے میں نے بھی آواز اٹھائی ٹھیک ہے. متی اللہ جان صاحب ایک اور سوال, غدار بھی کہلائے گئے, ایجنٹ بھی جس طریقے سے اٹھائے گئے ایسے ایجنٹس کو ہی اٹھاتے ہیں سر. اس میں مجھے تو جب کوئی آپ کو چوروں کی طرح آئے اور چوروں کی طرح اٹھا کے لے کے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اور ایجنٹس کو ایسے اٹھایا جاتا ہے. تو اب یہ سارے لگ تو گئے, الزامات بھی لگ گئے, تو کبھی سوچا نہیں کہ الزام بھی لگ گئے ہیں, بدنامی بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے میری, تو لے ہی لوں ادھر ادھر سے پیسے, تھوڑے پیسے بنا ہی لوں, تھوڑی دولت بنا ہی لوں, کیونکہ آفرز تو بہت آتی ہیں. نہیں, مجھے کوئی آفر دینے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا بطول. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آفرز آتی ہیں, آئی ڈونٹ نو کن لوگوں کو آفرز آتی ہیں. اچھا, کبھی کوئی آفر نہیں ہوئی؟ نہیں, ایسی بات نہیں, بالکل نہیں ہے. آفرز کسی کی ضرورت کیا ہے کوئی مجھ سے ایسی بات. جب آپ جس طرح کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگلے بندے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں آپ سے. اچھا, جب آپ کو جب اٹھایا آپ گیا, کا ریکارڈ بھی اگلے بندوں کے سامنے ہو, آپ کی پوری ڈیٹیلز اگلے بندوں کے سامنے ہو نا, تو وہ سوچ سمجھ کے ہی آپ سے بات کرتے ہیں. یہ آفرز کرنے والوں کی اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ آ کے آپ کو کوئی آفر مارے. جب آپ کو اٹھایا گیا وہ پہلے چند لمحات میں آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا؟ مجھے ایک دم سے, میں تقریباً آج سے 32-33 سال پیچھے چلا گیا. مجھے یوں لگا کہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے گیٹ سے ابھی اندر داخل ہوا ہوں اور یہ میرا پہلا دن ہے اور رگڑا شروع ہو گیا. جس طریقے سے وہ مجھے پکڑ رہے تھے, زد و کوب کر رہے تھے, مجھے وہ دن یاد آ گیا کہ میں فرنٹ رول کر رہا ہوں, ریگنگ ہو رہی ہے, کرالنگ ہو رہی ہے, ڈریگنگ ہو رہی ہے, اور وہ سختیاں فزیکل. لیکن مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ اب میں 51 سال کا ہو گیا ہوں, تو میں شاید اس طرح کا اب کیڈٹ نہیں ہوں, مگر مینٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے 3.5 سال کاکول اکیڈمی میں گزارے ہیں انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی اس ساری تکلیف سے گزرنے میں. اور جب آپ کو جھاڑیوں میں پھینکا, جب آپ کے مطابق آپ کو یہ بھی لگا کہ شاید اب گولی مار دیں گے, تو تب کا خیال آیا اس کے علاوہ کہ گولی مار دیں گے؟
I don't know, مجھے I feel sometime کہ I am insensitive to any kind of such consequences. شاید اس کی وجہ وہی ہے میرا جو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سینسٹیوٹی ختم ہو جانا. مجھے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یو مسٹ بی ان ٹراما. مجھے تھوڑی تھکاوٹ تو ہے آبویسلی، لیکن میں اس طرح مینٹلی ٹراما میں نہیں ہوں. آئی ایم اچھا، نہ میں اتنا وہ ہیپی ہوتا ہوں، نہ میں اتنا ٹراما یا شوق میں جاتا ہوں. میرا فوکس پتہ نہیں کیوں جو ہے ایشوز پہ رہتا ہے بہت زیادہ. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جیسے میں کوئی پی ایم اے کا رگڑا کر کے آ رہا ہوں. مجھے کسی سینئر نے جو ہے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی میں ہر وقت پٹھوں میں رہتا تھا زیادہ تر. ہر وقت مجھے ایک سزا ختم ہوتی تھی، دوسری شروع ہو جاتی تھی. اچھا متی، کچھ بتانا چاہیں گے کہ کس نے اٹھایا آپ کو؟ ویری شارٹلی، ایک لفظ میں، ایک جملے میں، کون تھے جس نے اٹھایا؟ نام لینا چاہیں گے؟ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو دوستوں میں کچھ کورس میٹس بھی تھے یا سب نئے تھے؟ آئی ڈونٹ نو، کورس میٹس تو میرے ماشاء اللہ سے بڑے اچھی پوزیشن میں ہیں. آئی وش دیم لک. مجھے بڑا امید ہے کہ شاید میرے کورس میٹ ہی کچھ اگر اچھی فیصلہ کن پوزیشن میں آ جائیں تو شاید وہ کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور وہ بات سنیں سمجھیں. اور کم از کم ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملک جو ہے وہ فوج کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک ہے متی، جب عام طور پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اوبیسلی آپ خبر ہو جاتے ہیں، زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، آپ کی فالوئنگ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لوگ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں آپ کو سننے میں. آلدو آپ پہلے سے کافی زیادہ معروف رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور اینگل آپ کی زندگی میں پروفیشن میں ضرور ایڈ ہوا ہوگا. کیا اب تک کسی میڈیا آرگنائزیشن نے، کسی بڑے اخبار نے اپروچ کیا کہ آؤ ہمارے لیے کام کرو؟ مطلب کہ کچھ ویب سائٹس کے طرف سے تو لکھنے کے لیے ہے، انہوں نے کہا ہوا اور میں لکھ بھی رہا تھا. بلکہ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی مجھے جو ہے ڈوچے ویلے والوں نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے لکھیں. اور میں نے پہلا کالم لکھ بھی دیا تھا ان کے لیے، وہی جسٹس باقر نے جو خواجہ برادران کی ضمانت والا فیصلہ. اور وہ چھپنے کے چند گھنٹے بعد ہی میں ہوا ہو گیا. وہ مطلب حصہ کے ویب سائٹس ہیں، کچھ دوسرے دوستوں نے بھی رابطہ کیا ہے. اچھا متی بتائیے گا، کون سا صحافی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اپ رائٹ ہے، بہت زیادہ اپ رائٹ ہے؟ میں تو کبھی اس طرح کا آئیڈیلائز کرنے کا عادی نہیں ہوں. ایز اے جرنلسٹ یو نو یو شوڈنٹ آئیڈیلائز اینی باڈی. لیکن تعریف کرنے میں تو حرج نہیں. تعریف کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھے بہادر صحافی بھی رہے ہیں. اور میرے خیال میں جن صحافیوں نے اپنے کام کی وجہ سے جان دی ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور جن صحافیوں نے اپنے کام کی وجہ سے تکالیف اٹھائی ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. حیات اللہ خان ہیں، سلیم شہزاد ہیں، حامد میر صاحب پہ جو حملہ ہوا، یہ بہت بڑے نام ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے. اور یہ ایک پیغام ہے کہ معاشرے کو بھی، کہ جہاں ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہمارے پروفیسروں اور ہماری انٹیلیجنشیا کو ہونا چاہیے، جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہماری فوج کو ہونا چاہیے، وہاں ہمارے سوچ اور علم اور دانش اور معلومات کا جو وسیلہ ہیں وہ ہمارے صحافیوں کو بننا چاہیے. اور کون سا ایسا ادارہ ہے اخبار کا یا ٹی وی کا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپیریٹیولی بہتر صحافت کریں؟ آپ کو حالات تو پتہ ہے. دیکھیں میرے خیال میں تو جتنے بڑے میڈیا کے گروپ ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر کچھ گروپس جو ہیں وہ مکمل طور پہ ہائی جیک ہو چکے ہیں. بہت بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ابھی بھی کچھ بڑے ادارے ایسے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں، لمٹس کو پش کرتے رہتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب لمٹس کو کراس کرتے تھے لوگ، اب کم از کم پش کر رہے ہیں. ان میں ڈان اخبار ہے سب سے پہلے، اور حالانکہ پریشر بہت ہے، بہت سے معاملات ہیں. پھر جنگ گروپ بھی ہے، ایک بڑا ادارہ ہے. اور لیکن یہ کانسٹنٹ بیٹل ہے، یہ ایک پشنگ اینڈ پولنگ، ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے میڈیا کے اور حکومت کے درمیان.
اور یہ اس بیٹل کو جاری رکھنا جو ہے اس سے پھر سروائیول کی لیکن امید کچھ رہتی صحافی ہے. جو اس بیٹل کا حصہ پھر نہیں بننا چاہتے، وہ اپنا جغرافیائی چینج کر لیتے ہیں. ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اسائلم لے لیا باہر، بڑے اچھے صحافی جو کہ یہاں پہ کام کر رہے تھے، اسٹیبلش تھے، ان سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ کبھی سوچیں گے کہ چھوڑو ملک کو کہیں اور جائے کام کرو؟ بہت سی دوسری چیزوں کی طرح میں شاید اس طرف بھی نہیں سوچ پاتا، کیونکہ جب میں اپنے، اور سچی بات ہے جو لوگ اسائلم لیتے ہیں یا جو سیاستدان باہر جاتے ہیں، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ان کے اپنے ملک میں وہ محفوظ نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ باہر جائیں. لیکن آپ یہ فیصلہ اپنے لیے نہیں کریں میں گے؟ نے اپنے لیے نہیں کیا ابھی، کیونکہ میں نے کہا نا تھوڑی سی شاید میری انسینسٹیوٹی ہے وہ خطرات کے حوالے سے. جب تک کچھ ہونا جائے میں کہتا ہوں چلو جی لمٹس پوچھ کرتے رہو. جب پاکستان جیسے ملک میں آپ کے سیاستدان، آپ کے وزیر اعظم پھانسی چڑھا دیے جائیں گے، پاکستان جیسے ملک میں آپ کے میڈیا کو استعمال کر کے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، نیب جیسے ڈریکولا کو استعمال کر کے آپ کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، تو سیاستدان، شہری، صحافی اگر کوئی باہر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. متی آپ نے جو یہاں سے پاکستان کو صرف وہ فوجی آمر جو ہیں یہاں پہ سکون سے رہتے ہیں، اور ان کے چیلے کہ جن کی جائیدادوں پہ بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، جن کی لینڈ کروزروں کی کوئی رسیدیں نہیں مانگ سکتا، صرف وہ لوگ پاکستان میں بڑے سکون سے رہتے ہیں. اور کوئی باہر چلا جائے دیکھو جی ان کی باہر جائیدادیں. ایک اور سوال، متی آپ نے جو ٹویٹ کی جس پہ نوٹس ہوا، کیونکہ شروع میں تو یہ کنفیوژن تھی کہ وہ کون سی ٹویٹ ہے، لیکن جس ٹویٹ پہ پھر سب نے کہا کہ اس ٹویٹ پہ نوٹس ہوا ہے، اس ٹویٹ پہ یہ ایک الگ بحث ہے. ہم نے اس پہ بہت پروگرامز خود بھی کیے ہیں، میری اپنی بھی ایک رائے ہے اس کے بارے میں، کہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ عدلیہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے یا نہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ ایسے لفظ تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیں بطول، جب مجھے یہ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، تو بطور کورٹ رپورٹر 25 سال میں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے. تو سر یہ جب ٹویٹ مجھے کر رہے تھے تب نہیں، تب ذہن میں اس نہیں آیا؟ بات نہیں، اس وقت کچھ بھی پینڈنگ تو نہیں تھا. اس وقت تو ایک کمٹمنٹ تھی آپ کے سامنے، ایک آئیڈیالوجی تھی جس کو آپ کو کرتے ہیں. تو میرے لیے اس وقت کسی قسم کا موقف لینا، اور میں نے ابھی جواب داخل کرانا ہے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا اس کیس سے ہٹ کے، میں اس کیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، کہ ہم بڑے بڑے کمرہ عدالتوں میں اگر بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر جو ہے وہ تمام بنیادی حقوق عوام کو میسر ہیں، شہریوں کو بولنے کی آزادی ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو پھر ہم غلط بول رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جتنی گھٹن کی فضا اس وقت پاکستان میں ہے، اس گھٹن کی فضا میں کوئی اچھے الفاظ لوگوں کے منہ سے نہیں نکل سکتے. تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے گردن پہ بوٹ ہو تو منہ سے عزت اور احترام کے لفظ نہیں نکلتے، گالیاں نکلتی ہیں. تو اس وقت ہماری قوم کی حالت ہے کہ اس کی گردن پہ بوٹ ہے. تو عدلیہ کا فرض بنتا ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کے جو متعلقہ شقیں ہیں ان کی تشریح کرے، نہ کہ کسی ایک سائمولیٹڈ کاکپٹ میں بیٹھ کے کہ جس میں آپ دشمن کے تمام جہازوں کو گرا رہے ہیں، وہ تمام فیصلے کریں. ایک اور سوال، بس ایک دو نقطے ہیں پھر پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. صرف پیمرا کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیمرا بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پیمرا بھی ان دوسرے اداروں کی طرح اس وقت یرغمال ہیں، دباؤ میں ہیں، اور اس کے بڑے بڑے نام جو ہیں بورڈ کے ممبر بنا دیے جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان بورڈ کے ممبروں کو فیصلہ سازی کی کوئی قوت نہیں ہے. حکم کہیں اور سے آتا ہے، چینل بند ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے جرمانہ ہو رہا ہوتا ہے. پیمرا اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ ایک میڈیا کی پولیسنگ کا کردار ادا کرے. پیمرا بنایا گیا تھا کہ وہ میڈیا کو پروموٹ کرے، لیکن پروموٹ کرنے کی بجائے وہ میڈیا کو پولیسنگ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سائبر کرائم لاز جو ہیں، ایف آئی اے کو بجائے اس کے کہ سائبر کرائمز پہ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کون کون سے ادارے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں سائبر کرائم کا الزام لگا کے، کوئی وارنٹ نہیں ہے، کوئی سرچ نہیں.
اور ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں یا پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں یا اپنے کسی خفیہ سیف ہاؤس میں لے جاتے ہیں. سائبر کرائم کیا جی, سائبر کرائم. ایک آخری سوال مطیع اللہ جان صاحب, آپ نے کہا جب آپ نے اپنا ویڈیو پیغام بھی اس میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے یہ کہا جاتا رہا کہ سمجھ جاؤ, تم ذہین ہو, پڑھے لکھے ہو, سمجھ جاؤ. تو جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی, آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھا, یا انہوں اپنا وقت ضائع کر کے چلے گئے؟ میرے خیال میں وہ اپنا وقت ضائع کر دیا انہوں نے. میں تو نہیں سمجھا, میں صرف یہ امید کرتا ہوں وہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.